अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो मैं आप सब से एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो स्टार्टअप करना ही होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम आज और अभी से क्यों नहीं, इसीलिए मैंने कल ही मेरे मन में ऐसे ही ख़्याल आया, तो मैंने रात में ही रिकॉर्डिंग शुरू की थी एक नावल की, जिसका नाम है पीर कामिल बाय उमैरा अहमद। इंशाअल्लाह ताला आप लोग को, मुझे नहीं पता पसंद आएगा या नहीं मेरी रीडिंग, बट फिर भी आप लोग से थोड़ी सी गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर पसंद ना भी आए तो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दीजिए और थोड़ा सा मार्जिन दे दीजिए। कहीं ना कहीं से तो सीखेगा ना बंदा, आते आते मुझे भी आ जाएगा। ये मेरा फर्स्ट रिकॉर्डिंग है। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है मुझे आप लोग सपोर्ट करेंगे। और भी इंशाल्लाह आप लोग मुझे सजेस्ट करिए कि रोमन इंग्लिश में और कौन से नॉवेल्स अवेलेबल हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आप लोग के लिए रीड करूँगी इंशाल्लाह। ओके, चलिए हम लोग रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, उसमें गहरी सोच में पड़ गई। कलम अपने होठों के दरमियान, फिर एक लंबी सांस लेकर उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, कहना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? जुवेरिया ने उससे पूछा। क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ और हर एक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, उसने सर हिलाते हुए जवाब दिया। दोनों ऑडिटोरियम के दूर दराज कोने में बैठी थी, अपनी पीठ दीवार से लगाकर। ये उनका एफएससी के क्लासेस का 8वां दिन था और उन्होंने अपना फ्री पीरियड वहाँ गुजार रहा था। नमक वाले मूंगफली एक एक करके खाते हुए जुवेरिया ने अपना सवाल दोहरा दिया। तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है इमामा? इमामा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और सवाल पर सोचने लगी। फिर सवाल को टालते हुए उसने कहा, तुम पहले अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। मैंने पहले पूछा था, इसीलिए तुम्हें पहले जवाब देना चाहिए, जुवेरिया ने जवाब दिया। ठीक है, सोचने दो। इमामा ने हार मान ली। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, उसने अपने आप से कहा, एक ख्वाहिश तो ये है कि मैं लंबी उम्र पाऊँ, बहुत लंबी। उसने कहा, क्यों? जुवेरिया हंस दी। 50 या 60 साल मेरे लिए बहुत कम है। इंसान को कम से कम 100 साल जीना चाहिए और इतनी सारी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहती हूँ। अगर मैं जल्दी मर गई तो मेरी सब ख्वाहिशें अधूरी रह जाएगी। उसने मूंगफली अपने मुंह में डाली। और क्या? जुवेरिया ने कहा, मैं मुल्क की सबसे बेहतरीन डॉक्टर बनना चाहती हूँ, सबसे अच्छी आई स्पेशलिस्ट। ताकि जब पाकिस्तान में आँखों के ऑपरेशन की तारीख लिखी जाए तो मेरा नाम सबसे पहले आए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम डॉक्टर ना बन सकी तो आखिरकार ये मेरिट और किस्मत पर डिपेंड करता है, जुवेरिया ने कहा। ये नामुमकिन है। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मेरिट लिस्ट में आ जाऊँ, और अगर यहाँ मेडिकल कॉलेज में नहीं मिली तो मेरे पेरेंट्स मुझे बाहर भेज सकते हैं। मगर फिर भी अगर तुम डॉक्टर ना बन सकी तो ये नामुमकिन है। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मैं इसके लिए सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ। ये मेरा पुराना ख्वाब है और कोई अपने ख्वाबों को कैसे भूल सकता है? नामुमकिन। इमामा ने पुरअज़्म से सर हिलाते हुए अपनी हथेली से मूंगफली उठाई और निब्बल करने लगी। ज़िंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, कुछ भी नहीं। ज़िंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, कुछ
کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تمہاری یہ خواہش پوری نہ ہوئی تو تم کیا کرو گی؟ امامہ پھر سوچ میں پڑ گئی۔ سب سے پہلے میں بہت روؤں گی، زیادہ، کئی دن تک، اور پھر مر جاؤں گی۔ جویریہ ہنس پڑی۔ تم نے ابھی کہا کہ تم لمبی زندگی چاہتی ہو اور اب تم مرنا چاہتی ہو۔ ظاہر ہے پھر جینے کا کیا فائدہ؟ میری ساری پلانس میری میڈیکل کیریئر پر ہیں اور اگر یہ میری زندگی کا حصہ نہیں بنی تو کیا بچا؟ تو تمہاری زندگی کی ایک خواہش تمہاری ساری دوسری خواہشوں کو مٹا دے گی۔ ہاں، ایسے ہی سمجھو۔ تو تمہاری سب سے بڑی خواہش ڈاکٹر بننا ہے، لمبی عمر جینا نہیں، یہ کہا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم ڈاکٹر نہیں بن سکی تو پھر تم مرنے کا کیسا سوچو گی؟ خودکشی یا قدرتی موت؟ بالکل، میں خودکشی نہیں کر سکتی، امامہ نے کیجولی جواب دیا۔ اگر تم قدرتی موت نہیں مری تو پھر کیا؟ میرا مطلب ہے اگر تم ڈاکٹر نہیں بن سکی اور پھر بھی جلدی نہیں مری تو تم جیتی رہو گی؟ نہیں، مجھے پتا ہے کہ اگر میں ڈاکٹر نہیں بنی تو میں بہت جلد مر جاؤں گی۔ میں اتنی دل شکستہ ہو جاؤں گی کہ زندہ نہیں رہ پاؤں گی، اس نے پرعزم سے جواب دیا۔ یہ ماننا مشکل ہے کہ تم جیسی خوش مزاج شخصیت اتنی مایوس ہو سکتی ہے کہ اپنے آپ کو رونے سے مار سکتی ہو، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ تم میڈیکل کیریئر نہیں بنا سکی۔ یہ بہت عجیب لگتا ہے، جویریہ نے مذاق بنایا۔ میری بات چھوڑو، تم اپنی بتاؤ، تمہاری دل کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ امامہ نے ٹاپک چینج کیا۔ چھوڑو کیوں؟ چلو بتاؤ، تمہیں برا لگے گا اگر میں نے کہا، جویریہ نے ہچکچاہٹ سے کہا۔ امامہ حیران ہو کر اس کی طرف گھومی۔ مجھے کیوں برا لگے گا؟ جویریہ چپ رہی۔ ایسی کیا چیز ہے جو مجھے برا لگے گا؟ امامہ نے سوال دہرایا۔ تمہیں لگے گا، جویریہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش میری زندگی کو کیوں اتنا متاثر کرے گی؟ مجھے برا لگے؟ امامہ اریٹیٹ ہوئی۔ کیا تمہاری خواہش یہ ہے کہ میں ڈاکٹر نہ بنوں؟ امامہ کو اچانک یاد آیا۔ ارے نہیں، جویریہ ہنس پڑی۔ زندگی میں ڈاکٹر بننے کے سوا بھی بہت کچھ ہے، اس نے فلاسفیکل انداز میں کہا۔ پہلی بات چھوڑ کر جواب دو، امامہ نے فرملی کہا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ مجھے برا نہیں لگے گا۔ She held out her hands in a gesture of peace. تمہارے وعدے کے باوجود تم بہت غصہ ہو جاؤ گی جب تم سنو گی جو میں کہنے والی ہوں۔ چلو کچھ نہیں، کچھ اور بات کرتے ہیں، جویریہ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے گیس کرنے دو۔ تمہاری خواہش کچھ ایسی چیز سے جڑی ہے جو میرے لیے بہت قیمتی ہے، ٹھیک؟ امامہ نے تھوڑا سوچنے کے بعد پوچھا۔ جویریہ نے سر ہلا دیا۔ سوال یہ ہے، میرے لیے اتنی اہم چیز کیا ہے کہ مجھے؟ اس نے سینٹنس ادھورا چھوڑ دیا۔ لیکن جب تک مجھے تمہاری خواہش پتہ نہیں چلے گا میں کوئی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتی۔ جویریہ پلیز بتاؤ، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، اس نے گزارش کی۔ جویریہ سوچ میں گم تھی۔ امامہ نے اس کا چہرہ دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد جویریہ نے اس کی طرف دیکھا۔ میری کیریئر کے سوا میری زندگی میں ایک ہی چیز بہت قیمتی ہے، امامہ نے اس سے کہا، اور اگر تم اس کانٹیکسٹ میں کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہو، مجھے برا نہیں لگے گا۔ امامہ سیریس تھی۔ جویریہ حیران ہو گئی۔ امامہ اپنی انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ جویریہ نے
جویریہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ تم، جویریہ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ امامہ کا چہرہ صدمے سے سفید ہو گیا۔ جویریہ کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے الفاظ کا امامہ پر کیا اثر ہوگا، مگر امامہ کے چہرے کے اظہار سے صاف تھا کہ ری ایکشن اس کے امید سے بہت زیادہ تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تمہیں برا لگے گا۔ جویریہ نے سچویشن کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر امامہ نے بنا کچھ کہے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ معیز درد سے چیخ رہا تھا، دوہرا ہو کر اپنے پیٹ کو پکڑے ہوئے۔ 12 سال کا لڑکا جو اس کے سامنے تھا، اپنی ناک سے خون اپنی پھٹی ہوئی قمیص کے آستین سے صاف کرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں ٹینس کا ریکٹ لے کر معیز کی ٹانگ پر مارا۔ معیز نے ایک اور چیخ ماری اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس نے بے یقینی سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا جو اس سے 2 سال چھوٹا تھا، جو اسے وہی ریکٹ سے مار رہا تھا۔ جو معیز وہاں لے کر آیا تھا۔ یہ اس ہفتے کا تیسرا جھگڑا تھا اور ہر دفعہ اس کا چھوٹا بھائی جھگڑا شروع کرتا تھا۔ معیز اور اس کے بھائی کا کبھی اچھا رشتہ نہیں رہا اور بچپن سے ہی لڑتے رہتے تھے، لیکن ان کے جھگڑے زیادہ تر زبانی ہوتے تھے اور دھمکیوں تک محدود رہتے تھے، لیکن اب یہ جھگڑے فزیکل بن گئے تھے۔ آج بھی یہی ہوا۔ دونوں اسکول سے ساتھ واپس آئے۔ جب وہ گاڑی سے اترے، چھوٹے بھائی نے اپنا بیگ بونٹ سے زور سے کھینچا جب معیز اپنا بیگ اٹھا رہا تھا۔ اس پروسیس میں اس نے معیز کے ہاتھ کو چوٹ پہنچائی، جس سے معیز درد سے چلا اٹھا۔ دیکھنے سے اندھے ہو کیا؟ معیز نے چیخ کر کہا جب اس کا بھائی بے پرواہ چل دیا۔ اس نے معیز کی آواز سنی، پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر آگے بڑھ کر فرنٹ ڈور کھولا اور لاؤنج میں چلا گیا۔ غصے سے بھرا معیز اس کے پیچھے چل دیا۔ اگلی دفعہ اگر ایسا کیا تو تیرا ہاتھ توڑ دوں گا، معیز چیخا۔ چھوٹا لڑکا اپنا بیگ اٹھا کر نیچے رکھ کر ہاتھ کمر پہ رکھ کر معیز کا سامنا کرتا ہوا بولا، میں کروں گا۔ اب کیا کر لے گا؟ ہاتھ توڑ دے گا؟ تیرے پاس ہمت ہے؟ پتہ چل جائے گا اگر آج جیسا پھر کیا تو۔ معیز اپنے کمرے کی طرف بڑھا، لیکن اس کا بھائی اسے روکتے ہوئے اس کا بیگ زور سے پکڑ لیا۔ نہیں، ابھی بتا۔ اس نے معیز کا بیگ پھینک دیا۔ غصے سے بھرا معیز اپنے بھائی کا بیگ اٹھایا اور دور پھینک دیا۔ بنا رکے اس کے بھائی نے معیز کے پیر پر زور سے مار دیا۔ معیز نے اس پر حملہ کیا، اس کے چہرے پر گھونسا مارا اور اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ اس کے باوجود چھوٹے بھائی نے ایک آواز بھی نہیں نکالی۔ اس نے معیز کی ٹائی پکڑ کر اسے گھونٹنے کی کوشش کی۔ معیز نے جواب میں اس کی قمیص کا کالر پکڑ لیا۔ قمیص پھٹنے کی آواز آئی۔ پوری طاقت سے معیز نے اس کے پیٹ پر مار دیا تاکہ اس کی پکڑ چھوٹا سکے۔ اب تجھے دکھاؤں گا، تیرا ہاتھ توڑوں گا، معیز چیختا ہوا، گالیاں دیتا ہوا کارنر میں رکھا ٹینس ریکٹ اٹھایا۔ اگلا سین یہ تھا کہ ریکٹ اس کے بھائی کے ہاتھ میں تھا اور اتنی زور سے مارا کہ معیز بچ نہ سکا۔ اس پر مار پیٹ شروع ہو گئی، اس کی پیٹھ اور ٹخنوں پر۔
ٹانگوں پر۔ اس کا بڑا بھائی لاؤنج میں غصے سے آیا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم گھر آتے ہی ہمیشہ ہنگامہ کیوں مچاتے ہو؟ اس کی آواز سن کر چھوٹے بھائی نے پہلے ریکٹ نیچے کیا اور پھر واپس اٹھایا۔ اور اب کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ اپنے بڑے بھائی پر ہاتھ اٹھاتے ہو؟ سب سے بڑا بھائی اس کے ہاتھ کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ نہیں، اس نے بنا کسی پشیمانی کے جواب دیا۔ اس نے ریکٹ زمین پر پھینک دیا، اپنا بیگ اٹھایا اور چلا گیا۔ تجھے اس کی قیمت چکانی پڑے گی، موئز نے چیختے ہوئے کہا، اپنی درد سے چوڑتی ہوئی ٹانگ کو ملتے ہوئے۔ ضرور کیوں نہیں، اس نے موئز کو عجیب سی مسکراہٹ دی۔ اگلی دفعہ بیٹ لانا۔ ٹینس ریکٹ سے مزہ نہیں آیا، کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی۔ اپنی ناک چیک کر، وہ تو ضرور ٹوٹی ہوگی۔ غصے سے بھرا موئز نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا جہاں اس کا بھائی تھوڑی دیر پہلے کھڑا تھا۔ چوتھی مرتبہ مسز سیمنتھا رچرڈ نے پھر سے اس لڑکے کو دیکھا جو پہلی چیئر پر دوسری لائن میں ونڈو کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ بغیر کسی پرواہ کے باہر دیکھ رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ مسز رچرڈ کو دیکھتا اور پھر واپس ونڈو سے باہر دیکھنے لگتا۔ یہ ان کا پہلا دن تھا اسلام آباد کے انٹرنیشنل اسکول میں بائیولوجی ٹیچر کے طور پر۔ وہ ایک ڈپلومیٹ کی بیوی اور پیشے سے ٹیچر تھیں۔ ان کا ابھی کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد آنا ہوا تھا۔ ہر ایک پوسٹنگ پر انہوں نے ایمبیسی سے اٹیچ اسکول میں ٹیچنگ اسائنمنٹس لیے تھے۔ اپنی پہلے والے ٹیچر مس مریم کا سلیبس اور ٹیچنگ اسکیڈول کنٹینیو کرتے ہوئے ایک مختصر انٹروڈکشن کے بعد مسز رچرڈ نے ہارٹ اور سرکولیشن سسٹم کا فنکشن سمجھانا شروع کیے اور بورڈ پر ایک ڈائیگرام ڈرا کیا۔ انہوں نے اس لڑکے کی طرف دیکھا جو ابھی بھی ونڈو کے باہر دیکھ رہا تھا اور ایک پرانا طریقہ استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنی نظر اس پر ٹھہرا دی اور بولنا بند کر دیا۔ کلاس میں ایک خاموشی چھا گئی۔ لڑکا پھر سے کلاس کی طرف مڑ گیا۔ اس کی نظر ملاتے ہوئے مسز رچرڈ مسکرائیں اور اپنا لیکچر دوبارہ شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے لیے انہوں نے اپنی نظر اس لڑکے پر رکھی جو اب اپنی نوٹ بک میں لکھنے میں مصروف تھا۔ پھر انہوں نے اپنی توجہ کلاس کی طرف موڑی۔ ان کا خیال تھا کہ لڑکا اب شرمندہ ہو گیا ہوگا اور اپنی توجہ کہیں اور نہیں بھٹکائے گا، مگر چند ہی منٹ بعد انہوں نے پھر اس کو ونڈو کے باہر دیکھتے ہوئے پایا۔ دوبارہ سے انہوں نے اپنا لیکچر روکا اور لڑکا ان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس مرتبہ انہوں نے مسکرایا نہیں، انہوں نے کلاس کو ایڈریس کرنا جاری رکھا۔ جب وہ دوبارہ رائٹنگ بورڈ کی طرف مڑی، لڑکا پھر سے ونڈو کے باہر دیکھنے لگا۔ ایک اریٹیشن کا اثر ان کے چہرے پر آیا اور جب وہ پھر سے خاموش ہوئی، لڑکے نے ان کی طرف غصے سے دیکھا اور پھر سے ونڈو کے باہر دیکھنے لگا۔ اس کا ایٹیٹیوڈ اتنا انسلٹنگ تھا کہ مسز سیمنتھا رچرڈ کا چہرہ لال ہو گیا۔ سالار، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے سختی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، ایک لفظ کا جواب آیا۔ اس نے ان کو ایک تیزی سے دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے میں کیا پڑھا رہی ہوں؟ امید ہے۔ اس کا لہجہ اتنا روڈ تھا کہ سیمنتھا
رچرڈ نے اپنا مارکر بند کیا اور زور سے ٹیبل پر رکھا۔ اگر ایسا ہے تو یہاں آؤ اور یہ ڈائیگرام ڈرا کر کے لیبل کرو۔ انہوں نے بورڈ پر بنی فگر کو مٹایا۔ لڑکے کا چہرہ رنگ بدلنے لگا۔ انہوں نے دیکھا کہ کلاس کے اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ لڑکے نے سمنتھا رچرڈ کو سختی سے دیکھا۔ پتہ نہیں کیا ہے۔ جب انہوں نے اپنی ڈرائنگ کا آخری نشان بورڈ سے صاف کیا، لڑکا اپنی سیٹ سے اٹھ گیا۔ تیزی سے موو کرتے ہوئے اس نے مارکر اٹھایا اور بجلی کی رفتار سے 2 منٹ اور 97 سیکنڈ میں اس نے ڈائیگرام ڈرا کر کے لیبل کر دیا۔ مارکر کا کیپ واپس لگاتے ہوئے اس نے مارکر زور سے ٹیبل پر رکھا اور بنا ان کو دیکھے اپنی سیٹ پر واپس چلا گیا۔ مسز رچرڈ نے نہ اس کو مارکر نیچے رکھتے ہوئے دیکھا، نہ اس کو سیٹ کی طرف واپس جاتے ہوئے۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ ڈائیگرام جو انہوں نے بنانے میں 10 منٹ لگائے تھے اس نے کم وقت میں بنا دیا تھا، وہ بھی اتنا بہترین کہ ان کو اس میں کوئی غلطی نظر نہیں آئی۔ کچھ شرمندہ ہوتے ہوئے انہوں نے لڑکے کی طرف دیکھا۔ ایک مرتبہ پھر سے وہ ونڈو کے باہر دیکھ رہا تھا۔ وسیم نے تیسری دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس دفعہ اس نے امامہ کی آواز سنی۔ کون ہے؟ امامہ، میں ہوں، دروازہ کھولو، امامہ نے پیچھے ہوتے ہوئے کہا۔ اندر سے خاموشی تھی۔ کچھ دیر بعد تالا کھلا اور وسیم نے دروازہ کھولا۔ امامہ اپنے بستر کی طرف پیٹ کر کے چل پڑی۔ اس وقت یہاں کیوں آئے ہو؟ وقت سے پہلے کیوں سو گئی ہو؟ ابھی تو 10 بجے ہیں، وسیم نے اندر آتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے نیند آ رہی تھی۔ وہ بستر پر بیٹھ گئی۔ وسیم نے اسے دیکھ کر پریشانی محسوس کی۔ کیا تم رو رہی تھی؟ یہ ایک اخلاقی سوال تھا۔ امامہ کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں۔ اور وہ نظر چرا رہی تھی۔ نہیں، میں رو نہیں رہی تھی، بس سر میں درد تھا۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ وسیم نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کا حرارت چیک کیا۔ بخار تو نہیں؟ اس نے فکر سے پوچھا، پھر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تمہیں بخار نہیں ہے، شاید تمہیں درد کی ٹیبلٹ لینی چاہیے۔ میں لے چکی ہوں۔ اچھا، پھر سو جاؤ۔ میں تم سے بات کرنے آیا تھا، مگر تم اس حالت میں نہیں ہو۔ وسیم نے کمرہ چھوڑنے کے لیے مہلت لیا۔ امامہ نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ جب وسیم نکل گیا، بستر پر لیٹ گئی۔ اس نے اپنا چہرہ تکیے میں چھپا لیا۔ وہ پھر سے رو رہی تھی۔ 13 سال کا لڑکا ٹی وی پر میوزک شو دیکھنے میں مصروف تھا۔ جب طیبہ نے جھانکا، اس نے اپنے بیٹے کو کچھ دیر دیکھا اور پھر کچھ پریشانی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، اس نے بغیر اس کی طرف دیکھے جواب دیا۔ ٹی وی دیکھ رہے ہو؟ خدا کے لیے تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے امتحان شروع ہو گئے ہیں؟ طیبہ نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھا۔ تو کیا؟ اس نے چڑ کر جواب دیا۔ تو کیا؟ تمہیں اپنے کمرے میں اپنی کتابیں لے کر ہونا چاہیے، نہ کہ یہاں بیٹھ کر یہ بیہودہ شو دیکھ رہے ہو۔
طیبہ نے اسے ڈانٹا۔ میں نے جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب پلیز راستہ چھوڑو۔ اس کے لہجے سے اس کی چڑچڑاہٹ واضح تھی۔ پھر بھی اندر جاؤ اور پڑھو۔ طیبہ اپنی جگہ پر اڑ گئی۔ نہیں، میں نہیں اٹھوں گا اور نہ ہی اندر جاؤں گا۔ اندر جا کر پڑھوں گا۔ میرا پڑھنا، میرے پیپرز میرا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں۔ اگر تمہیں اپنی پڑھائی کی فکر ہوتی تو کیا تم یہاں بیٹھے ہوتے؟ ہٹ جاؤ۔ اس نے طیبہ کے لفظوں کو نظر انداز کرتے ہوئے روڈلی ہٹنے کو کہا۔ میں آج تمہارے والد سے بات کروں گی۔ طیبہ نے دھمکی دینے کی کوشش کی۔ کر لو بات، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا ہوگا وہ کیا کر لیں گے؟ میں کہہ چکا ہوں کہ میں نے اپنے امتحان کی تیاری کر لی ہے۔ تو پھر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ یہ تمہارا فائنل ایگزام ہے، تمہیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ طیبہ نے اپنی ٹون نرم کر لی۔ میں 4 سال کا بچہ نہیں ہوں جو تمہیں میرے پیچھے لگنے کی ضرورت ہے۔ مجھے اپنی ذمہ داریوں کا تم سے بہتر اندازہ ہے تو مجھے اپنی فضول نصیحت سے تنگ مت کرو۔ تمہارے امتحان چل رہے ہیں، اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ تمہیں اپنے کمرے میں ہونا چاہیے۔ میں تمہارے والد سے بات کروں گی۔